नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड उर्दू डे है और डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी का जन्मदिन भी है, तो इस मौके पर अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन को अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। उर्दू ज़बान हमारी मीठी है सबसे प्यारी, मीठी है सबसे प्यारी। आगोश में ये आई, आगोश में ये आई, माँ ने हमें सिखाई, माँ ने हमें सिखाई। इसके हुरूफ जितने आसान मुझको लगते, आसान मुझको लगते। लफ्ज़ों में हुस्न ऐसा, लफ्ज़ों में हुस्न ऐसा, परियों के हुस्न जैसा, परियों के हुस्न जैसा। जब सामने ये आए, जब सामने ये आए, दिल को भी खूब भाए, दिल को भी खूब भाए। लफ्ज़ों में वो रवानी बहता हो जैसे पानी। उर्दू ज़बान जो बोले, उर्दू ज़बान जो बोले, कानों में रस वो घोले, कानों में रस वो घोले। तहज़ीब का समंदर, तहज़ीब का समंदर पोशीदा इसके अंदर, पोशीदा इसके अंदर। उल्फत भरी है इसमें, उल्फत भरी है इसमें, नफ़रत नहीं है जिसमें, नफ़रत नहीं है जिसमें। इससे सलीका आए, इससे सलीका आए, जीना हमें सिखाए, जीना हमें सिखाए। सबको गले लगाती, सबको गले लगाती, अपना है ये बनाती, अपना है ये बनाती। अपना यही है कहना, अपना यही है कहना, उर्दू को पढ़ते रहना, उर्दू को पढ़ते रहना। उर्दू पढ़ो पढ़ाओ, उर्दू पढ़ो पढ़ाओ, आगे इसे बढ़ाओ, आगे इसे बढ़ाओ। कि किस किस का नाम लूँ मैं सबको मेरा सलाम, किस किस का नाम लूँ मैं सबको मेरा सलाम। हर शख्स है यहाँ पर हर शख्स का यहाँ पर तहदिल से एहतराम। दिल में कायम है याद मोहम्मद, करवटें रोज बदले ज़माना। दिल में कायम है याद मोहम्मद, करवटें रोज बदले ज़माना। बस यही याद है एक हकीकत, कौन कहता है इसको फसाना। बस यही याद है एक हकीकत, कौन कहता है इसको फसाना। जंगे आज़ादी की ये उर्दू ज़बान पहचान है, वह मीरो गालिब की इसी तोते के अंदर जान है। जंगे आज़ादी की ये उर्दू ज़बान पहचान है, मीरो गालिब की इसी तोते के अंदर जान है। वह खून से अपने शहीदों ने लिखा था कल, जिसे आज भी उर्दू में वो लिखा हुआ फरमान है। हर जगह से लोग तशरीफ लाए हैं। मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब से भी गुजारिश है कि अपने बाबरकत हाथों को कम से कम इस अवार्ड में लगाते चलें। नेपाल से आई हुई हमारी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। गालिब एकेडमी में अवार्ड से इनको नवाजा गया है, तो हम इनसे जानते हैं आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाते हुए यहाँ पर इंडिया में। आज यहाँ हिंदो नेपाल दोस्ती के हवाले से उर्दू अदब का एक अवार्ड जो ये देते हैं, इस साल मेरा इंतखाब इन्होंने किया है और मैं बहुत ज़्यादा मसरत महसूस कर रहा हूँ और दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम लोगों को। और मैं कदर करता हूँ उनके इस जज्बे को। हकीकत यह है कि उर्दू अदब के हवाले से अगर हम बात करें उर्दू ज़ुबान की, तो उर्दू ज़ुबान की सरिश्त में ये चीज़ दाखिल है कि ये गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है। गंगा जमनी तहज़ीब ही ने इसको फ़रोग़ दिया है और सूफ़ी संतों के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के
نمائندوں کے ذریعے سے یہ زبان پنپی ہے، فروغ پائی ہے، شعراء نے، ادبا نے اور اسی طریقے سے سادھو سنتوں نے، جوگیوں نے اور صوفیوں نے ان زبانوں کو اپنا ذریعہ بنایا، اپنا وسیلہ بنایا، اپنے خیالات کے پیکر کے لیے اس زبان کو منتخب کیا۔ اس حوالے سے یہ زبان اپنے یوم اول سے، اپنی پیدائش کے پہلے دن سے یہ زبان مختلف تہذیبوں کا سنگم قرار پائی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈو نیپال کا یہ رشتہ ہے، اس طرح کے ایوارڈ سے اور مضبوط ہوگا اردو زبان کے حوالے سے؟ جی، میں یہی یقیناً کہنے جا رہا تھا کہ چونکہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے یہ اردو زبان، یہ اردو زبان اس پر کسی مذہب کی شناخت لگانا یا کسی خاص طبقے سے اسے جوڑنا یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اردو زبان ہمیشہ سے یہ پورے ایک ہندوستانی سماج کی عکاس زبان رہی ہے، اور جب ہندوستان کے اندر مختلف تہذیبوں کے استعاروں کو اور ان کے رموز کو اس نے اپنے اندر سمویا ہے، تو نیپال بھی اس سے الگ نہیں رہا ہے۔ خاص طور سے نیپال، آپ جانتی ہیں کہ نیپال کا تقریباً 3 طرف سے جو حصہ ہے وہ ہندوستان سے جڑتا ہے، اور ہندوستان کی تہذیبوں کا، ہندوستان کی زبان کا، ہندوستان کے رسم و رواج کا، ہندوستان کے مذاہب کا، ہندوستان کے تہواروں کا، ان ساری چیزوں کا نیپال اور نیپال کے واسیوں پر، نیپال کے باشندوں پر براہ راست اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے اردو زبان کی جو خصوصیات ہم ہندوستان کے حوالے سے بتلاتے ہیں، اسی حوالے سے نیپال کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کی مسلم اقلیت کی اکلوتی یہ زبان وارث زبان ہے، اور نیپال کے مسلمانوں کا بھی جو بھی تاریخی ورثہ ہے یا ادبی ورثہ ہے یا تہذیبی اور ثقافتی ورثہ ہے وہ اردو زبان کے اندر ہے، اور ہم لوگ نیپال کے اندر بھی اس بات کے لیے لگاتار کوششیں کر رہے ہیں کہ اردو زبان کو وہاں کے سرکاری نصاب میں داخل کیا جائے، وہاں کے مدارس کا حصہ بنایا جائے، وہاں کا جو سرکاری کریکولم ہے اس کو حصہ بنایا جائے، اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے لگاتار کاوشیں کی بھی ہیں، اور ایک حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے کافی قدم آگے بڑھایا ہے، اور مزید آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اس ایوارڈ کے ذریعے سے مزید ہمیں اس سلسلے میں مہمیز ملے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کام کو مزید قوت کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور ایوارڈی ہے ہمارے ساتھ میں یہاں گجرات احمد آباد سے، ان سے جانیں گے کہ ورلڈ اردو ڈے پر ان کو ایوارڈ مل رہا ہے، کس سلسلے میں مل رہا ہے اور ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اردو سے ہمیں حد درجہ محبت ہے، مجھے اردو سے عشق ہے۔ اردو کے فروغ کے لیے اس وقت ہم پورے ہندوستان کے اندر بچوں کے رسالے جو 5ویں کلاس سے لے کر کے 12ویں کلاس تک کے پڑھ سکتے ہیں، قومی کونسل کے رسالے بچوں کی دنیا، خواتین کی دنیا قریب 3000 کے تعداد میں جا رہے ہیں، اور اردو اکیڈمی اس کی ایوان اردو اور دوسری ماہنامہ اونگ بچوں کے ہے، وہ قریب 2000 کاپیاں جا رہی ہیں، پلس اردو کے فروغ کے لیے جو کتابیں بہت سارے شعراء کرام ادیب اپنے مالی اعتبار سے نہیں چھپا سکتے، اس کو میں چھپا دیتا ہوں، اور بہت ساری کتابیں جو ہمارے رائٹرس نے لکھ کے رکھی، بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن دوسروں تک نہیں پہنچ پا رہے کہ ان کے پاس ایڈریس نہیں، کسی اسکول میں، کس کالج میں جانا چاہیے، تو وہ کتابیں خرید کے میں ہندوستان کے الگ الگ اسکولوں میں، خاص کر کے مہاراشٹر، راجستھان، گجرات، بہار، جموں کشمیر، اتر پردیش تک بھجوا رہے ہیں۔ تو اردو کی کتابوں کے فروغ کے لیے، چھپانے کے لیے بچے پڑھیں، اس کا ہم لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، ان کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، پلس سال کے اندر ہم 3 بار ایوارڈ کا پروگرام کرتے ہیں، جس کا مناظر عاشق ارغان ایوارڈ، اسباق ادبی ایوارڈ، اور خودرنگ فاؤنڈیشن کی طرف جو ہے حوصلہ افزا ایوارڈ جو نوجوان لکھنے والے ان کو ہم دیتے ہیں۔ تو اردو کے فروغ کے لیے مکمل کام کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ سلسلہ 1997 سے شروع کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ہم ایک سوونیر شائع کرتے ہیں کسی بڑی شخصیت پر جو کا اردو میں بڑا نام ہو، جن کی کتابیں ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس موقع پر بھارت کے مختلف حصوں سے لوگوں کا سلیکشن کرتے ہیں جن کی اردو کے میدان میں خدمات ہیں، چاہے سماجی ہو چاہے صحافتی ہو۔ صحافت کے میدان میں لوگ زیادہ ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے میڈیا کا، پبلک میں ان کا جو ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ہم ان کو خاص طور پر پذیرائی کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جو ایوارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس میں سوشلی بھی کافی لوگ ہیں، خاص طور گجرات سے ولی احمد خان صاحب ہیں، اور دلی یونیورسٹی سے پروفیسر علی احمد ادریسی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ خلیل احمد
جو ایک سائنٹسٹ رہے ہیں جنہوں نے اردو اور ہندی اور انگریزی میں بڑا کام کیا ہے، تو سائنس کے حوالے سے اردو جو لوگ جانتے ہیں ان کو بھی ہم اس میں نوازتے ہیں، اور اس میں محمد خلیل سائنٹسٹ کا نام سر فہرست ہے، اور دیگر اسی طریقے سے کل 35 ایوارڈز ہیں، جس میں اتر پردیش ہے، دہلی ہے، مہاراشٹرا ہے اور راجستھان ہے، یہ سب علاقے موجود ہیں اس میں، یہاں تک کہ مدھیہ پردیش اور یہ آپ کے تمل ناڈو وغیرہ سے بھی لوگ ہیں۔ باہر کی کچھ کنٹریز بھی ہیں اور کنٹریز؟ ہاں، نیپال سے ہم نے اس بار انڈو نیپال فرینڈشپ کے طور پر ایوارڈ دیا ہے، وہ آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کوفی صاحب ہیں، بڑے سماجک شخص ہیں اور اردو میں بھی نیپال میں روشنی کیے ہوئے ہیں۔ میں آج مجھے اردو ایوارڈ ملا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے والد کی کتاب علامہ شبلی نعمانی نے کہا تھا کہ اپنی اسلاف کی امانتوں کو سہیج کے رکھو۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے 20 سال پہلے، لیکن میں نے ان کے کلام کو آج زندہ کیا، آج میں نے اس کی رسم اجرا کرائی، مجھے بہت خوشی ہے، خاص طور سے اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے جنہوں نے اتنا اچھا قدم اٹھایا۔ لوگ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب جب تک عبدالحق صاحب نے کہا کہ اردو جو ہے، اردو کے بنا کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اردو کو لوگ لینگویج کو جوڑ دیتے ہندو مسلم سے، اردو کسی کی زبان نہیں ہے، اردو پورے ہندوستان کی زبان ہے۔ ایک شعر ہے، اس سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ آج کے مجمع سے آپ نے دیکھا کہ کس قدر اس فنکشن کی، اس اجلاس کی، اس مشاعرے کی ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سید احمد صاحب کو صحت اور زندگی دے، اور پورے ان کے عملے کو اسی طرح ہر سال مناتے رہیں۔ شکریہ۔